आखिरी हथियार किस्त नंबर 9। डेविड के चेहरे पर गैर मामूली खुशी और जोश हचकोले ले रहा था। टेबल पर इसके सामने चंद फाइलें खुली हुई थीं। एक फाइल का वो मुकम्मल मुताला कर चुका था। वो जो पढ़ने का ख्वाह था, फाइल में इसने वही पढ़ा था। इसका मिशन इसकी मर्ज़ी के मुताबिक रवां-दवा था। सियासियात के शोबे में बहुत से अहम इक़दाम उठाए गए थे जो डेविड ही ने सरबराहान के दिमागों में डाले थे। न्यू वर्ल्ड आर्डर पर अमल दरामद अनोखे अंदाज में शुरू हुआ था। कौमें और खित्ते इनके आगे यूँ बिछ रहे थे जैसे चिकने फर्श पर दबीज़ कालीन का रोल बिछ जाता है। इसने मिशन को इस अंदाज में आगे बढ़ाया था कि नादान दुनिया इन्हें अपना मोहसिन समझकर गले लगा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया की शमूलियत बतदरीज बढ़ती जा रही थी। इदारे का सूरत से फैलाव मकसूद नहीं था, इस तरह इसकी कदर व कीमत गिर जानी थी। इसलिए उन्होंने बाकायदा एक जनरल कमेटी बनाई थी। जनरल कमेटी ही किसी भी मुल्क की रुकनीत की दरख्वास्त मंजूर या रद्द कर सकती थी। मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए थी। चंद झैली इदारे भी बनाए गए थे जो पहले ही तय कर लिया गया था। आलमी इदारा से बैनुल-अक़वामी बैंक, बैनुल-अक़वामी ग़ज़ा और ज़राअत की तंजीम की दाग बार डाल दी गई थी। इनके ऑफिस इसराइल समेत दीगर 9 ममालिक के कायम किए गए थे। इसके साथ साथ चंद बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ भी वजूद में लाई गई थी। इन सब अक़दाम का डेविड ने दूररस नताइज का इंदिया दिया था। डेविड इसराइल और आलमी इदारा के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका था। डेविड के आला दिमाग से नित नए मंसूबे ऐसे फूटते थे जैसे फूलों से खुशबू की लपटें फूटती हैं, जैसे ढलवान में तेजी से पानी बहता है। उन्होंने मुअज़्ज़म तरीके से कौमों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया था। डेविड जानता था मुस्तकबिल में जिस मुल्क को चाहेगा मिटा देगा। जैसे तेज़ हवाएं खसो खाशाक उड़ा देती हैं, जैसे तेज़ सुनामी कच्ची बस्तियों को मलिया मेट करके इनका वजूद तक ख़त्म कर देता है। डेविड के प्लान का ज़्यादा झुकाव मुस्लिम ममालिक की तरफ था, क्योंकि मुस्लिम ममालिक ही इसका बड़ा हदफ थे और इन्हीं को वो अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझता था। नॉन मुस्लिम ममालिक इसके हमनवा थे, हम सोच और हम ख्याल थे। इसलिए प्लान में जो असल मराद का हिस्सा रखा गया था वो हम ख्याल और नॉन मुस्लिम ममालिक के लिए वक्फ किया गया था, जबकि मुस्लिम ममालिक के लिए इनके उसूल और हिकमत अमली अलग थी। सफारती और सियासी सतह पर डेविड मुकम्मल तौर से मुतमईन था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दूसरा अहम पहलू न्यू कीमियाई साइंसी इजादात का था, जिसके तुफैल ही वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए साइंसी शोबे पर वो खुद मुकम्मल इतना फोकस किए हुए था। वो सर्च की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके थे। हार्वर्ड की निगरानी में बनाई जाने वाली जदीदतरीन लेबॉरेटरी में बहुत से अनोखे तजर्बात किए गए थे। कुछ नई इजादात भी कर ली गई थी। डेविड को अब किसी ऐसे मुकाम की तलाश थी जो मुकम्मल तौर पर इंतहाई खुफिया हो, ताकि बैरूनी दुनिया की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इत्तेहादी ममालिक की नज़रें भी वहाँ तक न जा सकें। इस सिलसिले में इसने बाएतमाद लोगों की कमेटी तश्कील दी थी, जिनका काम ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी। ऐसा खुफिया मुकाम जो इसराइल में हो या इसके गिरदोनिवा में, जहाँ इसराइल की बासानी पहुँच हो। कमेटी की तरफ से भेजी गई फाइल का वो बार बार मुताला कर रहा था। फाइल में 4 अहम ठिकानों का जिक्र किया गया था, साथ ही इसकी वजह भी बताई गई थी। डेविड ने जब बरमूदा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा तो इसके लबों पर तंज़ मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो दिलचस्पी से बरमूदा ट्रायंगल के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकेयानूस क्यूबा से पहले पोर्टो रिको के करीब है। बरमूदा तुकून में लातादाद जहाज़ गायब हो चुके हैं। अजीब और पुरस्रात बारिती गुमशुदा जहाज़ों का पता लगाने के लिए जब तैयारे इस इलाके में रवाना किए गए तो वो तैयारे भी गायब हो गए। यूँ तो बरमूदा तुकून के साथ बहुत सी अजीब व गरीब दास्तानें वाबस्ता हैं, मगर रिपोर्ट में पहला वाक़या 1874 में जहाज़ के गायब होने का खुसूसी से जिक्र किया गया था। सन 1874 में जो जहाज़ बरमूदा तुकून में गायब हुआ था, इसमें 300 से ज़्यादा अफराद सवार थे, जो बमा कैप्टन के गायब हो गए थे, मगर बहरी जहाज़ बाहिफाज़त साहिल पर मिल गया था। दूसरा वाक़या इसके बरक्स हुआ था, यानी जहाज़ के मुसाफिर साहिल पर दीवानगी के आलम में पाए गए थे और जहाज़ गायब था। मुसाफिरों से जब तफसील पूछी गई तो उन्हें बताया कि जब इस इलाके में जहाज़ पहुंचा तो जहाज़ को एक ऐसा झटका लगा जो इतना शदीद था कि वो होशोबास की दुनिया से बेगाने हो गए थे। इसके बाद इन्हें कुछ पता नहीं चला कि वो साहिल पर कैसे पहुंचे। बरमूदा तुकून की पुरस्रारियत अब तक कोई हतमी रिपोर्ट दुनिया के सामने नहीं आई थी। डेविड की नज़र रिपोर्ट के आखिरी सत्रों पर दौड़ रही थी। बरमूदा तुकून से अक्सर पानी से आग निकलती देखी गई है, जो पानी से निकलकर वापस पानी में ही गायब हो जाती है। बरमूदा तुकून के बारे में कोई भी हतमी बात नहीं जानता था। कोई भी हतमी बात नहीं जानता। डेविड ने रिपोर्ट की आखिरी सतर बुलंद आवाज़ में पढ़ी, फिर आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद कहकर लगाया, कोई नहीं जानता, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। वो जज्बाती अंदाज में चीख रहा था। बेसुरी आवाज़ में कान फाड़ देने वाले कहकों में डेविड ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था,
کوئی نہیں جانتا مگر ڈیوڈ جانتا ہے، ہاں صرف ڈیوڈ۔ اس لمحے اس کا چہرہ بگڑنے لگا تھا، وہ کسی خطرناک عفریت کی طرح لگنے لگا تھا۔ وہ ہنستا رہا اور بار بار کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں دہراتا رہا۔ شانی کے لیے وہ درخت بہت عجیب اور بالکل نئے تھے۔ ایسے درخت اس نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے تھے، جبکہ یہاں جا بجا یہی درخت نظر آ رہے تھے۔ دل میں جنم لینے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے بوڑھے جن سے پوچھا، یہ درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، جبکہ یہاں انہی کی تعداد ہے۔ یہ غرقد کے درخت ہیں۔ اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ جمایا ہے، یہاں بڑی تعداد میں غرقد لگائے گئے ہیں، اس لیے کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے۔ بوڑھے جن نے سے بتایا۔ میں سمجھا نہیں، کیا درختوں کو بھی کسی خاص قوم یا مذہب سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو قدرتی چیز ہے، شانی نے حیرت سے کہا۔ میں تمہیں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں، چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ میرے پیچھے، یہاں یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال۔ مگر غرقد نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ جن کے منہ سے حدیث کا بیان سن کر شانی کو بہت عجیب و غریب لگ رہا تھا، مگر یہ طے تھا کہ بوڑھے جن کی شکل میں وہ ہستی اس کے ہمدوش تھی جو اندر تشنگی کو ہوا دے رہی تھی۔ بوڑھے جن کی بدولت ہی جنات کے بچوں کا عذاب اب اس سے دور تھا، نہ ہی وہ اکیلاپن محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے جن کے محبت بھرے پروں نے اسے ڈھانپ لیا تھا۔ پاپا، ممی، کنزا، منزہ، اسکول کے دوست، ٹیچر، نثار پور کی وادیاں، جنگل اور سرسبز میدان سب اسے یاد آتے تھے۔ سب باری باری آنکھوں کی سکرین پر روشن ہوتا تھا۔ وہ انہیں یاد کرتا تو واپس پلٹ جانے کا خیال شدید ترین ہو جاتا تھا۔ اپنی دنیا میں واپس پلٹ جانے کی خواہش لیے وہ بوڑھے جن کے پاس جاتا، مگر اس جسم میں بھٹک کر رہ جاتا جو بوڑھا جن اپنی سیرانگیز باتوں کے ساتھ برپا کر دیتا۔ جب تمام حوصلہ یکجا کر کے خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو جن جواباً بولا، تم نماز پڑھنا اور نماز ادا کرنا سیکھ لو، میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس چھوڑاؤں گا۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، جلد از جلد نماز سیکھ لوں گا، مگر حروف میری زبان پر اترتے نہیں۔ شانی نے اپنی کمزوری کا اظہار برملا کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ تمہارے اسلام سے دور رہنا ہے۔ تم خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اس کے بعد مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی امت محمدی میں پیدا فرمایا۔ اتنے سارے احسانات کا اگر تم تمام عمر سجدے میں گزار دو تبھی بدلہ نہیں اتار سکتے۔ تو واقعی کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں؟ شانی نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ وہ ناقابل کی نظروں سے جن کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بنایا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ مطلب؟ شانی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک انوکھے انداز میں بنایا ہے، اور صرف 4 دنوں میں دنیا کو بنایا۔ اس دنیا کو آباد کرنے والے پہلے جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما کر انہیں دنیا میں آباد کرنے کا حکم دیا۔ جنات نے حکم خداوندی کو بجا لاتے ہوئے دنیا کو آباد کیا اور خدا تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، مگر ساتھ ہی جنات آپس میں لڑ جھگڑ کر خون بہانے لگے۔ اس میں اتنا آگے نکل گئے کہ جنات نے نافرمانی شروع کر دی۔ طویل عرصہ نافرمانی میں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیجا جس کا لقب جن تھا۔ انہی میں ابلیس تھا۔ لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ شانی انتہائی دلچسپی سے بوڑھے جن کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا جنات نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر سے جنگ کی تھی؟ شانی نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے تب لشکر بھیجا جب جنات نے ایک بادشاہ جس کا نام یوسف تھا کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر نے جنات کو زمین میں بھگایا اور دریاؤں کے جزیروں میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرشتے اور ابلیس زمین پر رہنے لگے۔ لشکر کو کب تک زمین پر رہا اور واپس کیوں اور کہاں چلا گیا؟ شانی کے اندر تجسس کا سمندر موزن ہو گیا تھا۔ ابلیس اور اس کا لشکر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل 40 سال تک زمین پر رہے تھے۔ میں نے پاپا سے سنا تھا کہ شیطان کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی ابلیس تھا؟ شیطان کا نام ہی ابلیس ہے۔ ابلیس پہلے آسمان اور زمین کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رفیع اعلیٰ میں یہ طے فرما رکھا تھا کہ عنقریب زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ ابلیس کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے پڑھ لیا کہ یہ خلیفہ ملائکہ میں سے نہیں ہوگا۔ تبھی اس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اسے ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، ابلیس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ تبھی سے اس پر لعنت بھیجی گئی اور تا قیامت اس پر کی جاتی رہے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کو جنات نے آباد کیا تھا مگر نافرمانی کے سبب مٹا دیے گئے۔ جو دنیا میں حق و باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان توازن نہیں رکھ پاتے،
اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا، ورنہ عنقریب سب کو مٹا دیا جائے گا۔ باتوں کے دوران شانی کے دماغ میں اپنے کلاس فیلو یوسف کا خیال لپکا۔ یوسف کو ایک بار جنات نے بہت ستایا تھا۔ وہ 1 ماہ تک مسلسل اذیت میں رہا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، گھر کی چیزیں توڑ دیتا تھا، چیختا اور چلاتا تھا اور یہی کہتا تھا میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے بجھا دو۔ تمام ڈاکٹروں کی سرتوڑ کوشش کے باوجود یوسف کی حالت نہ سنبھلی تو اس کے پاپا اسے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یوسف پر جنات کا سایہ ہے، پھر مولوی صاحب نے ہی جنات کو بھگایا تھا۔ یہ واقعہ شانی کے دماغ میں تازہ ہوا تو کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ جنات انسانوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ انسان ان سے اعلیٰ ہے؟ جنات کے انسان کو تنگ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کبھی جنات انسان کو عشق و محبت کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، کبھی بغض و عداوت کی وجہ سے، کبھی بدلہ لینے کی غرض سے اور کبھی محض اپنی شرارت بھری طبیعت کی وجہ سے۔ عشق و محبت کی وجہ میں سمجھ نہیں سکا۔ کبھی کبھی کسی جن کو کسی انسان سے عشق ہو جاتا ہے، مادہ جن کو مرد انسان سے اور نر جن کو عورت انسان سے، بس اسی چکر میں کبھی کبھی تو جنات اس پر حد درجہ مہربان ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان کے نہ ملنے سے زچ ہو کر اسے پریشان کرتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان جنات کو تکلیف دے یا جنات کو گماں ہو جائے کہ انسان عملاً ہمیں پریشان کر رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مگر انسان جنات کو کیسے پریشان کر سکتا ہے؟ کیا جنات انسان کو نظر نہیں آتے؟ شانی کا سوال بہت معقول تھا۔ اصل میں تنگ کرنا نادانستگی میں ہوتا ہے، جیسا کہ انسان ناواقفیت میں کسی جن پر پیشاب کر دے یا ان پر گرم پانی ڈال دے یا کسی جن کو قتل کر دے، تبھی جن اس کا بدلہ لیتے ہیں، حالانکہ انسان نہ جاننے کی وجہ سے یہ فعل سرزد کرتا ہے۔ مگر جنات اپنی جہالت و ظلم کی وجہ سے یہ گما کرتے ہیں کہ انسان نے قصدن یہ حرکت کی ہے، جس کے عوض جن انسان کو اس سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ میں اب سمجھا، شانی فوراً بولا، جیسے مجھ سے غلطی ہوئی اور بطور سزا مجھے یہاں لا کر اس طرح طرح کی تکالیف دی گئی ہے۔ ہاں بالکل، تم جنگل میں شکار کر رہے تھے، شکار پر چلائی جانے والی گولی نے جنات کے کھیلتے بچوں کو ڈرا دیا، بس تم ان کے زیر عتاب آ گئے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جنات میں سے بہت سے جادوگر جن ہیں۔ جادوگر جنات جادو کے بلبوتے پر بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ مثلاً ایسے جنات کیا کرتے ہیں؟ شانی نے پوچھا۔ جنات کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات عطا فرمائی ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کہا تھا کہ بلقیس کا تخت کون جلد سے جلد پیش کر سکتا ہے، تب وہ جن ہی تھا جس نے پلک جھپکنے کی دیر میں بلقیس کا تخت پیش کرنے کی بات کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کر دیکھا تو ملکہ سبا بلقیس کا تخت ان کے برابر موجود تھا۔ اس تیز تراری سے کچھ انسان جادوگر جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ایسے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جنات کی پناہ مانگتا ہے، خود کو جنات کے سامنے ذلیل کرتا ہے، جس سے جنات کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، تب وہ انسان جنات کے بادشاہوں کے نام کی قسم کھا کر منتر کرتا ہے۔ یہ بات جنات کو پسند آتی ہے۔ ہم جنات خوب جانتے ہیں کہ انسان جنات سے افضل ہے، تو افضل انسان جب خود کو جنات کے سامنے ذلیل کہتا ہے، اس کے سامنے خود کو پستی میں گراتا ہے، تب جنات انسان کی یہ خستہ حالی دیکھ کر اپنی تعظیم کے گھمنڈ میں گر جاتا ہے۔ اسی گھمنڈ میں انسان کے کام اس کی مرضی کے مطابق سر انجام دے دیتے ہیں۔ یہ کام کیا ہو سکتے ہیں؟ شانی نے معصومیت سے پوچھا۔ جب تم واپس اپنی دنیا میں جاؤ گے تو جائزہ لینا کہ تم کو بہت سے نام نہاد عامل، بابا، فقیر، تعویذ کرنے والے مل جائیں گے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جنات سے کام لیتے ہیں۔ ان میں ایک کام ایسا ہے جو صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی شان ہے۔ جیسے کوئی عامل تم سے کہے کہ تمہارا بھائی جو فلسطین میں ہے، میں بتا سکتا ہوں اس نے اس وقت کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے۔ بظاہر یہ ناممکن اور عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے، مگر وہ جن سے کام لے گا، جن فلسطین پہنچ جائے گا، عامل 5 منٹ آنکھیں بند کے منتر پڑے گا، دراصل وہ جن کا منتظر ہوگا، جن چند منٹوں میں آ کر بتا دے گا کہ فلسطین میں تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے اور کون سے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ عامل تمہیں بتاتا ہے اور تم بھائی سے فون پر پوچھتے ہو تو بات حرف بحرف سچی ہوتی ہے۔ یوں سادہ لوگ اور کمزور عقیدہ لوگ ایسے عامل باباؤں کے پیچھے لگ کر دین و دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ شانی واقعی انتہائی حیران تھا۔ میری ایک بات دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو، توحید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ شرک ہے اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ جن کی بات پر شانی نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں الجھ رہا ہوں۔ ایسی بات ہے جو مسلمان عالم کرتا ہے، وہ آپ ایک جن ہو کر کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ میں مسلم جن ہوں۔ جنات میں بہت سے مذاہب ہیں، انسانوں کی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی، یہودی، قدریہ، رافضی، مجوسی اور ستارہ پرست مذاہب ہیں۔ میں مسلم جن ہوں، اس لیے اسلام کی پوری معلومات رکھتا ہوں۔ شانی کو اب صحیح معنوں میں احساس شرمندگی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ وہ انسان تھا،
اشرف المخلوقات جس کے لیے ساری کائنات کو وجود میں لایا گیا تھا، مگر وہ اپنے مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جو باتیں اسے معلوم ہونی چاہیے تھی وہ ایک جن اس کے دل میں اتار رہا تھا۔ چلو نماز کا وقت ہے، ہم مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔ جن نے اسے سوچوں سے واپس کھینچ لیا۔ تم نماز سیکھ لو، اس کے بعد میں تمہیں 3 چیزوں کا تحفہ دے کر تمہیں تمہاری دنیا میں واپس چھوڑاؤں گا۔ شانی کو اس پر بہت یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ بوڑھا جن جو کہہ رہا ویسا ہی کرے گا۔ شانی کے لیے واپس جانے کا خیال انتہائی خوشکن اور پرمسرت تھا۔